बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान के मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के बारे में कि उनकी तबीयत नासाज है, वो बेहोश हो गए, सब बातें झूठा प्रोपोगंडा फ्रॉड निकली। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने भी खबर चलाई कि बानी पीटीआई के साथ सख्तियां की जा रही हैं, उन्हें जेल में रखा है, मक्खियां लगाई जा रही हैं, जिस पर आज गुज़श्ता रोज उनकी बहन अलीमा खां और सलमान अकम राजा की मुलाकात हुई। अलीमा खां ने कहा कि इमरान खां बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताम हम उन्हें क्रिकेट मैच हारने पर सख्त गुस्सा है। और बानी पीटीआई ने इस बात का भी सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी तहरीक इंसाफ में रहते हुए डबल गेम खेलता है और मेरे ही लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, फसादियत बर्दाश्त कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाता है, जो मेरे लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाता है, उसका तहरीक इंसाफ से कोई लिंक नहीं है। नाज़रीन, अलीमा खां की जब हमारे साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान की सेहत के बारे में नामुनासिब बातें करते हैं। हुकूमत प्रोपोगंडा करे तो हम उसे काउंटर कर सकते हैं। हमारा वो भाई है, फैमिली में सब खानदान में परेशानी है। जब हम अपने भाई से आज इमरान खान से जेल में मिले तो हम मुतमिन हो गए। अलीमा खान ने कहा ताहम इमरान खान इस वक्त इस बात पर गुस्से में है कि क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, दुनिया में पाकिस्तान पहचाना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में रहता हो, क्रिकेट लवर है, वो भारत से शिकस्त बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन उन्होंने कहा बेशर्म लोगों को ऐसी टीम में शामिल इसकी सरबराही दे दी गई जो इसके अहल नहीं। तो उन्होंने कहा इमरान खान सख्त गुस्से में है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मैच क्यों हारा। उन्होंने जेल में ये मैच देखा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत की दास्तान है। इमरान खान की बहन के मुताबिक इमरान खान ने क्रिकेट मैच की वजह से सख्त गुस्से में था। उसने कहा कि चेयरमैन पीसीबी लगा दिया, हालांकि वो पहले के गए शोबे तबाह कर चुका है, अब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने भी आज लिया। उन्होंने कहा वो बानी पीटीआई के हुक्म पर पाकिस्तान में होने वाली जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और अवामी हकूक सलब करने पर आर्मी चीफ को भी खत लिखेंगे, क्योंकि वो आर्मी चीफ पाक फौज भी पाकिस्तान की है और हम भी पाकिस्तान के हैं। अगर हमारे साथ जुल्म होगा तो सलमान अकरम राजा ने कहा हम लिखेंगे, हम अदालती और कानूनी जंग जारी रखेंगे। दूसरी तरफ पतन के सरवर बारी के बारे में पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की तंजीमें और सिविल सोसाइटी सख्त एहतजाज कर रही हैं कि उन्होंने इलेक्शन के फ्रॉड पर, जालसाजी पर, धोखेबाजी पर, जीते हुओं को पीटीआई के रहनुमाओं को हराने पर पतन के जो रिपोर्ट शाया की, उसके बाद पाकिस्तान में उनको तमाम दफातर और घर सील कर दिए गए। उन्होंने कहा हमारे दफातर सील करके, हमें धमकियां दे के, हमारी जिंदगी को खतरे में डाल के ये हुकूमत और इनके आलाकार मेरी सोच नहीं बदल सकते। सरवर बारी ने नाज़रीन जो पतन में इलेक्शन में 8 फरवरी के 2024 धांधली की, उसके बाद हुकूमत के हवास खो बैठे। हालांकि ये तो क्या बरतानिया भी कह रहा है पाकिस्तान में धांधली हुई 8 फरवरी 2024 को, अमेरिकन सेनेटर्स भी कह रहे हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार करोगे? उनकी तो जाके खुशामद करते हो, उधर तो लॉबियस्ट हायर करते हो कि अरबों रुपया देते हो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हो। इंसानी हकूक की तजलील, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल, लोगों की चादर चारदीवारी का दफा भी नाकाम गया है। नाज़रीन, 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए। पतन की आखिरी रिपोर्ट में सरवर बारी ने यह इंकशाफ किया था कि 8 महीने तक इलेक्शन कमीशन अपनी ही वेबसाइट से इमरान खान के जीते हुए लोगों के नताइज तब्दील करता रहा और इतनी जालसाजी की कि 10 को 10 बना दिया गया। उन्होंने 64 तरीके इस्तेमाल किए। तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही हल्के में कौमी असम्बली के लिए टर्नआउट 80% हो, जबकि इसी हल्के में सूबाई असम्बली
کہ حلقے میں ٹرن آؤٹ صرف 40% ہو، یعنی کہ ایک ایم این اے ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 MP لڑ رہے ہوتے ہیں، 2 پیپر ملتے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کے لیے، ایک قومی اسمبلی کے لیے۔ انہوں نے ایسا پوائنٹ کیا جس پر آئینی عدالت کو الیکشن دھاندلی پر پہلے ہی دن اڑا دینا چاہیے، لیکن ادھر آئینی عدالت، جوڈیشل کمیشن، حکومت کے ووٹوں سے آنے والے کیا انصاف کریں گے؟ دھاندلی تو پوری دنیا کہتی ہے۔ آپ نے بلے کے بغیر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں نے، امیدواروں نے، عمران خان کا نام لینے والوں نے، جو حلقوں میں الیکشن جیت لیا، لیکن مسلم لیگ نون اور MQM کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بغیر ووٹ لیے ہی فارم 45 میں عوام نے ہرایا، اور حکومت اور RO کو دباؤ میں لا کر جعلی فارم 47 کے لیے انہیں جتا دیا گیا۔ اور سرور باری نے کہا ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہمیں دبایا نہیں جا سکتا، ہم الیکشن پر مزید رپورٹیں تیار کر رہے ہیں، جیسے جیسے حقائق آئے عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، صورتحال بڑی عجیب اور غریب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمران کی سے وزیر اعظم سے زیادہ بعض وزیر اعلیٰ طاقتور ہیں۔ وزیر اعظم کو اچھا بچہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم بلاول ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ میں بھی خطرات کا شکار ہے۔ GDA ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک بڑی موومنٹ چلانا چاہ رہی ہے۔ ناظرین، ایک سیاست.com نے ایک کلپ شیئر کیا ہے جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جسٹس نعیم اختر افغان نے سابق آرمی چیف قمر جوید باجوہ کی مدت میں ملازمت میں توسیع کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کی ہدایت پر پارلیمنٹ کے لیے قانون سازی کی گئی۔ عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ایسے فیصلے کریں جس میں انصاف میں رکاوٹ نہ ہو۔ جس ملک میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج انصاف کے حصول کے لیے ناانصافی کے خلاف، اپنی سینیریٹی کے خلاف خود سپریم کورٹ پہنچ جائے، وہاں سول سوسائٹی، وکلا، عام شہری، کسان، مزدور پھر سڑکوں پر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت عوام کے مینڈیٹ کے بغیر آئی، اس لیے وہ حقائق سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ملاقات میں آپ کو جو ان کی بہن علیمہ ہیں سلمان سے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگ پاکستان کی موجودہ حکومت کے کہہ رہے ہیں دن گنے جا چکے ہیں۔ سیاست.com میں شاہد حقان عباسی کا کہا، انہوں نے کہا سپریم کورٹ بار کی جانب سے شاہد حقان عباسی کے چیف جسٹس کو چپڑاسی کہنے کے بیان کی مذمت کی ہے۔ یہ سابق چیف اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا تھا، ایک خیال کیا تھا کہ اختیارات نہیں ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کو پوری دنیا زبردستی کی ترمیم کہہ رہی ہے۔ شاہد حقان عباسی کے نماز سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، انہیں اپنے الفاظ پر معافی مانگنی چاہیے، ملکی اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بعض بار نے الزام لگایا ہے۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ نے واشگاف لفظوں میں عمران خان کے ملاقات کے بعد کہا کہ شیر افضل مروت کی واپسی نہیں ہوگی، جس نے پارٹی میں آنا ہے وہ اپنی زبان کو لگام دے۔ عمران خان نے کہا کہ پارٹی کے اندر رہ کر جو لوگ پارٹی پر حملہ آور ہیں، اس لائق شیر افضل مروت یا دیگر لوگ جو اپنے آپ کو تحریک انصاف کا، کیونکہ تحریک انصاف کے نام لگنے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہر رہنما لیڈر بڑا ہو جائے گا، نہیں، جس پر عمران خان رکھے گا، جو ملک کی سیاست ہے، وہ لیڈر بڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کہا پارٹی کے اندر رہ کر جو لوگ پارٹی پر حملہ آور ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ سلمان اکرم راجہ کو فری ہینڈ دے دیا بانی پیٹی عمران خان نے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ کی صحافیوں سے گفتگو ہے۔ امیر عباس سینئر اینکر پرسن ہے، سینئر صحافی ہیں، بڑی دور کی بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مولانا فضل الرحمان تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہو جائیں تو حکومت 1 سے 1.5 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ امیر عباس کا کہنا ہے اگر مولانا فضل الرحمان آئے اور تحریک چلائے، کیونکہ پورے 4 صوبوں میں، ہر شہر میں، ضلع میں، قصبوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر بڑی تعداد پر ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آنے کے ساتھ حکومت
گولی 26 نومبر والی غلطی نہیں کرے گی. انہوں کا شامل ہو جائے تو حکومت 1-2 ماہ میں ختم ہو جائے گی، یا پھر حکومت بچانے کے لیے مارشل لا لگ جائے گا. میرے خیال میں مارشل لا لگانا اب بس کی بات نہیں. ملک معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے. اللہ رحم کرے، دہشت گردی دوبارہ عروج پر ہے. KPK اور بلوچستان کے حالات کنٹرول میں نہیں ہیں. وہاں ہمارے جوانوں کو، افسروں کو اور عام شہریوں کو مارا جاتا ہے دن دیہڑے. پچھلے دنوں ایک بس سے اتار کر 7 لوگوں کو مار دیا گیا شناختی کارڈ دے کر. ایسے میں کوئی بھی مارشل لا لگانے کی نہیں کر سکتا، کیونکہ IMF سے لے کے یورپی یونین تمام پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اور حکومت نے PTI میں اختلافات کی خبروں کے لیے سرکاری لگڑ بگڑ، جنہیں زبردستی ٹاک شو میں بھیجا جاتا ہے، انہیں شامل کر دیا ہے. ناظرین، اس سلسلے میں عزیر بنڈاری جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ فوج ہی سب کچھ کر سکتی ہے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ فوج ہی سب کچھ کر سکتی ہے. وکیل عمران خان ہیں یہ. انہوں نے کہا آپ کا موکل کہتا ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں ان سے بات کروں گا. اس پر جسٹس مسرت حلالی نے فرمایا کمرہ عدالت سے جو باہر ہے اس پر بات نہیں کروں گا. عزیر بنڈاری نے بڑے خوبصورت دلائل دی اور کہتے ہیں اگر کوئی میرٹ پر جائے گا تو اس میں موجودہ حکومت کے آئینی عدالت چاہے بلا چھیننے کا فیصلہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا، ان کا فیصلہ انہی کے خلاف آئے گا. ناظرین، فیصل چودھری اور شرمیلا فاروقی میں بھی ایک ٹاک شو میں ہلکی پھلکی نوک چونک ہوئی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج کل فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ووٹوں سے حکومت بھی انجوائے کر رہے ہیں، اختیارات بھی ہیں، اور موجے اور لوٹے کر رہے ہیں. لیکن ایک دوسرے پر الزام لگا. پیپلز پارٹی تو نون لیگ کو فراڈ لیگ کہتی ہے کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں جیتے، یہ تو الیکشن ہار چکے ہیں، یہ فارم 47 کی ہے. یہ نوجوک میں یہ ہوا یہاں بیٹھ کر سیاست نہ کریں، جائے کرم ایجنسی کے کسی نے روکا ہے. یہ وہاں ایشو کیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں. چاہے پہلے سندھ کے دیکھیں جہاں یہاں نمبر ٹانگنے بیٹھ گئے ہیں. یہ بے حس لوگ ہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں. شرمیلا فاروقی نے فیصل چودھری کے تنگ و تیز سوال پر جواب دیا. انہوں نے کہا آپ ادھر کہاں بیٹھی ہیں جہاں ہونے والے ملک کی دہشت گردی روکے، جو حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان سے ملاقات پر، جس پر لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے نادان لوگ بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے کہتے تھے کہ عمران خان بے ہوش ہو گئے، ان کو جیل پہ بڑی سختی کی جا رہی ہے. اس قسم کے جھوٹے الزامات تھے جس کو آج عمران خان کی بہن علیمہ خان اور سلمان اکرم سیکرٹری جنرل نے نعرہ کیا. علیمہ خان سلمان اکرم نے وزیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا وقفے کے بعد PTI سے ملاقات ہوئی، اس تعطیل کی. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے جو وسوسے شک شبہ ڈالے جا رہے تھے وہ درست نہیں ہے، جھوٹ ہے. عمران خان مکمل طور پر سیٹ ہیں اور سیاست و جماعت کو، PTI کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف موومنٹ روکنا نہیں. یہ فسادیت، سختی اور ظلم کرنے والے آخر انہیں جانا ہوگا. انہوں نے کہا جیل کا، یہ بات سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جیل کا نظام ان قوتوں کے تابع ہے جن کا جیل کے نظام سے تعلق ہی کوئی نہیں. اشارتاً انہوں نے بعض طاقتور حلقوں میں یہ اشارہ کیا. انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا عمران خان سے ان کی اہلیہ کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، 6 ماہ بعد بچوں سے بات کروائی گئی ہے. اس پر عمران خان مطمئن ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل میں خشاش بشاش تھے. انہوں نے کہا جیل میں میری کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ارادوں کو پیچھے نہیں کیا جا. انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی PTI عمران خان کی ہدایت پر چیف جسٹس کو خط لکھوں گا. ہاں، یہ معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے اور پہلے بھی چیف جسٹس کے بارے میں تمام گزارش کر چکے. انہوں نے کہا دورہ سندھ کے دوران کے بارے میں بانی PTI کو بتایا اور پورا سندھ PTI کا منتظر ہے. وڈیروں کے قبضے سے سندھ آزاد ہونا چاہتا ہے اور پورا سندھ
پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، انہوں نے کہا ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے اور ان کے پانی کا ایک قطرہ کسی اور کو نہیں جانے دیں گے۔ سندھ پر وڈیروں کا بہت راج ہو چکا، اب لوگ آزادی چاہتے ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، ملک کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان کی حکومت اربوں روپے کے اشتہارات لگاتی ہے اور ان اخبار کی شاید 2000 بھی نہیں ہے، اربوں کے اشتہار لگاتے ہیں، لیکن عمران خان کے ایک بیان کو لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور ان کے اخبارات 500 2000 بھی نہیں چھپتے، تو اربوں روپیہ ضائع کر کے اپنے زیرو کو اشتہارات چھپا کر اخبارات میں اور ٹی وی میں چلا کر رشوت کے طور پر زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش حکومت کی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے پی کے میں خیبر جنید اکبر کی صدارت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں متحرک کیا تنظیمی سطح پر، ضلعی سطح پر اور تحصیل سطح پر، اس طرح پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا عمران خان نے ہدایت کیا جو پارٹی کے ساتھ دوسرے عہدوں پر تعینات ہیں وہ فوری طور پر پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیں۔ جو لوگ پارٹی میں رہ کر اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو فارغ کر دیے گئے ہیں، انہیں ٹھوس وجوہات پر فارغ کیا اور ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کرکٹ پر بانی افسردہ تھے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کبھی دنیا کی بہترین آسٹریلیا، انگلینڈ اور سب کو ہراتی تھی، آج وہ نیوزی لینڈ اور چھوٹے چھوٹے ملکوں سے ہار رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری طرف یہ بھی کہا، عمران خان نے کہا کہ سلمان اور عالیہ حمدہ اور شعیب شاہین کو ملک بھر میں یوسی سطح پر، یونین سطح پر پارٹی کا آرگنائز کرنے کی ذمہ داری سونپی اور ہائی کورٹ کے انتخابات سے انہیں عمران خان نے دلی مسرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے کہا وکلا ہی ہمیشہ انصاف کی جدوجہد میں نمایاں کردار رکھا ہے اور تحریک انصاف پر انہوں نے کہا پارٹی مکمل طور پر متحد ہے اور ہم پاکستان بار سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے سامنے کھڑے ہیں۔ سب کو پیغام ہے کہ پارٹی متحد ہے، جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا انہوں نے کہا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا شیر افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو، بانی نے کہا ہے کہ پارٹی عہدیداران کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شیر افضل پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ دو ٹوک فیصلہ ہے، تبدیل نہیں ہوگا۔ جس کسی نے بد کلامی کسنی ہے، زد و کوب کیا ہے، وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے آج اپنے بھائی سے مل کر خوش تھی کیونکہ ان کے خلاف جو ان کی صحت کی نایابی کی بیماری کی خبریں اٹھائی جا رہی تھی، انہوں نے کہا وہ پہلے کی طرح ایک نوجوان اور باہمت ہیں۔ انہوں نے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی اے کو آج سب سے زیادہ غصہ صرف کرکٹ پر تھا۔ بانی نے پاکستان کا میچ دیکھا ہے، ٹی وی پر اندر جیل میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میچ ہارنے کی وجہ سے بانی نے سارا غصہ آج کرکٹ پر اتارا، اور انہوں نے بانی نے کہا کہ جب سفارشی لوگوں کو بٹھایا جائے گا تو کرکٹ بھی دیگر اداروں کی طرح تباہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا بانی نے کہا ہے کہ جس کو چیف پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، پہلے اس نے چیف منسٹر بنایا اور پنجاب کی عوام پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا ایسے میں ایسے شخص کو وزیر لگا دیا گیا۔ بانی نے کہا کہ جسے اس قسم کے عہدے نے پیپلز پارٹی کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ بانی نے کہا پاکستان میں اتنے عہدے کسی کے پاس نہیں ہیں جتنے ایک اہم شخصیت نے اپنے من پسند لوگوں کو نوازا ہوا ہے۔ بانی نے کہا اتنی بری کارکردگی ہو تو وہ لوگ عزت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے متعلق صرف پارٹی کے عہدیدار باتیں کرے۔ عمران خان نے آج یہ لفظ کہا ہے کہ بے مقصد لوگ گفتگو نہ کرے جو مجھ سے ملاقات کرتے ہیں یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، میرے ایکس اکاؤنٹ سے جو بات ہے وہی سچی۔ انہوں نے بانی نے اس بات پر ہنسے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بچے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بچوں سے بات کی، علیمہ خان کے مطابق، یعنی کہ اپنے بھائی کے بچوں سے، بھتیجوں سے، تو وہ مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب عید کے بعد عمران خان نے کہا ہے آپ تیاری کریں، ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے اور یہ حکومت اشتہارات اور جعلی جھوٹے بیانیے سے بچ نہیں سکتی، اور سرکاری اربوں روپے لگانے والے اشتہارات میں ناقص کارکردگی، صحت میں ناکام، تعلیم دینے میں ناکام، انصاف دینے میں ناکام، کرپشن میں کامیاب، ظلم کرنے میں کامیاب، انسانی حقوق کی پامالی میں پاکستان کی حکومت پہلے نمبر پر ہے، کارکردگی میں زیرو۔
کیونکہ اشتہارات سے اور صحافیوں پر پابندی لگا کر زیرو ہیرو نہیں بن سکتے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا جب کاشف عباسی کو 17 دن پہلے آفر کیا گیا، دباؤ یہ ہے کہ انہیں نوکری سے نکالا جائے۔ کاشف عباسی پاکستان میں غیر جانبدار صحافیوں میں سر فہرست آتے ہیں۔ کیا صحافت سے آزادی نوچ کر اور جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ملک سے لایا جا سکتا ہے؟ جواب آنسر از نو نو نو۔ اسی لیے IMF اور دیگر ممالک میں پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ہم اس امید ہمیں ہے کہ 2025 پاکستان میں رول آف لا ہوگا، آئین کی حکمرانی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور ظلم کرنے والے جیلوں میں اور اپنے انجام کو پہنچیں گے، قانون کی گرفت میں آئے گئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔